अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अदनान नसीर हूँ। एक नए जज्बे के साथ नए चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी नालायकी से ज़्यादा तकनीकी ख़राबी के बायस मैं अपना पहला यूट्यूब चैनल महज 15 दिन के अंदर खो चुका। दुख तो हुआ कि सिर्फ 15 दिन के अंदर वॉच टाइम 100 घंटे तक जा पहुँचा था और 250 सब्सक्राइबर आ चुके थे। बहुत कोशिश की, माहिरीन से रब्ता किया, नाकामी हुई, दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ। दोबारा आया हूँ, नए जज्बे से आया हूँ। सिर्फ 19 वीडियोस ज़ाया हुई। 1900 भी होती तो मैं दोबारा चैनल बनाता और दोबारा काम शुरू करता, इस यकीन के साथ कि आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे यकीन है कि आप पहले से ज़्यादा ताउन करेंगे, पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ इस चैनल पे आएंगे, इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। ये 15 दिन में जो हमने टारगेट जो है हासिल किया है, मुझे यकीन है कि आप लोगों की मदद से महज 5 दिन के अंदर हम जितना कुछ खो चुके हैं वो उससे ज़्यादा हासिल कर लेंगे। आते हैं अपने मौजू की तरफ। कुछ दिन ये सिलसिला मौकूफ़ रहा, लेकिन अब इसे बहाल करते हैं। आज का मौजू बहुत ख़ास है, मुझे इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और ये इंतज़ार ये ख़त्म हुआ। मुनीर नियाज़ी, आज हम मुनीर नियाज़ी की गज़ल पे बात करेंगे। उनकी मशहूर गज़ल जो बारहा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से गाई है, वो हमारे निसाब में शामिल है। FSC फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड। मुनीर नियाज़ी की ये गज़ल और कुल्ली तौर पे मुनीर नियाज़ी को समझने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं, और ख़ास कर इस गज़ल के अशार की तशरीह करते हुए आप जो बातें पेपर में लिख सकते हैं वो ज़रा सुन लीजिए। मुनीर नियाज़ी के कलाम को अगर समझना है, उसकी गज़ल को समझना है, तो तमसाल कारी को समझना होगा। पैकर तराशी भी उर्दू में से कहते हैं, अंग्रेज़ी में इमेजरी कहते हैं। तमसाल कारी है क्या? सादा तरीन ज़बान में बताऊँ, बगैर इस्तिलाहात के इस्तेमाल के, तो लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाने का अमल है। सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि आगे चलकर मुतारिक तस्वीरें, गोया वीडियो चल रही है आपके सामने। अगर इल्मी ज़बान में कहूँ तो हिस्सियात को मुतारिक कर देना जो है वो तमसाल कारी है। आपको लगता है कि ये जो कुछ बयान हो रहा है, आप वहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं उसे, तो ये तमसाल कारी है कि लफ्ज़ों से मंजर बनाना, तस्वीरें बनाना, मुतहर्रिक तस्वीरें बनाना और वीडियोस दिखा देना, मरई अशिया की और गैर मरई अशिया की, नज़र आने वाली चीज़ों की तस्वीरें और ना नज़र आने वाली चीज़ों के तमसाल, नज़र आने वाली चीज़ों के तमसाल और ना नज़र आने वाली कैफियत को तस्वीरी शक्ल में दिखा देना, ख्यालों की तस्वीर कशी करना कि आप उसे महसूस करें, उसे बसर करें। तो ये बुनियादी बात है। इसकी आगे जब मैं मिसालें दूंगा इसी गज़ल में से, ये सबसे अच्छी मिसाल है तमसाल कारी की, इसी गज़ल के अशार में है। बजाय इसके कि मैं आपको शकीब जलाली के या कुछ इकबाल के या मुजीद अमजद की कोई नज़में या गज़लें या उनके शेर सुनाऊं और बताऊं कि तमसाल कारी क्या है, मैं मुनीर नियाज़ी की इसी गज़ल में से आपको बताऊंगा कि तमसाल कारी है क्या। तो आपने पेपर में ये ज़रूर लिखना है कि ये गज़ल तमसाल कारी की शानदार मिसाल है। इसमें ये मनाजिर इस तरह से पेश किए गए हैं और इस तरह हिस्सियात को फ़लाँ फ़लाँ हिस्स को मुतहर्रिक किया गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात इस गज़ल के हवाले से भी और मुनीर नियाज़ी की मजमूई तौर पर भी, मुनीर नियाज़ी दरअसल नामालूम कैफियत की दरियाफ्त का शायर है। मुनीर नियाज़ी उन कैफियतों को दरियाफ्त करता है जिनमें से हम गुजरते तो हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, वो कौन सी कैफियत है। तो मुनीर नियाज़ी को ढूंढ लाते हैं। मशहूर जो है नज़्म इनकी आपने सुनी होगी, हमेशा देर कर देता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। मालूम या नामालूम वजूहात की बुनियाद पर शायर देर कर रहा है। तो मुनीर नियाज़ी का ये सरसरी सा तारुफ है, हैरान कर देने वाला शायर है, कैफियत की दरियाफ्त का शायर है, तमसाल कार है। तमसाल कारी शायरी का आला दर्जा है, अहम दर्जा भी और बड़ा दर्जा भी है। तशबीहात और इस्तारात के इस्तेमाल से शायर इमेज बनाता है। मुनीर नियाज़ी की शायरी आपको बसर करनी पड़ती है। इस गज़ल की तशरीह मुश्किल अमल है, इसलिए कि सैल मुमतना यानी आसान शय जो होती है उसकी तशरीह करना उतना ही मुश्किल काम होता है। बहुत आसान और रवां शेर हैं। मतला है
بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا۔ ایسا کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں کہ جس کا معنی بتایا جائے۔ ایک اضطراب کی حالت، ایک بے چینی کی حالت، ایک گھبراہٹ کی حالت، بے قراری کی حالت ہے۔ شاعر کہہ رہے ایک بے چینی کی حالت میں گھبرائے ہوئے پھر رہا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، اور جذبے سلگ رہے ہیں، دل میں کچھ ایسی بات ہے جو مجھے بے قرار کر رہی ہے۔ اب دیکھیے تمثال دیکھیے، آپ کی حسیات متحرک ہو رہی ہیں، آپ کو ایک شخص بے چینی اور بے قراری کے عالم میں سلگتے دل کے ساتھ کہیں خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ امیج ہے، یہ تمثال کاری ہے کہ ایک شخص بے قرار ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، گھبراہٹ میں ہے، اور بے مقصد ٹہل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ صرف میں ایسے ہی نہیں ٹہل رہا بلکہ ایک آگ جو ہے وہ سینے میں دہک رہی ہے، تو جذبوں کی آگ ہے۔ اب آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ بے چین کیوں ہے، بے قرار کیوں ہے؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے شعر کے ساتھ، شاعر کے ساتھ، کہ ہماری جو روایتی کتابیں ہیں ان میں صرف محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے محبوب چونکہ شاعر کو نہیں ملا اس لیے شاعر بے قرار ہے۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، محبت ایک اہم اور بڑا موضوع ہے، اس کی کیفیات بھی بڑی وحشت ناک ہیں، لیکن کئی طرح کی وجوہات انسان کو بے قرار کر سکتی ہیں۔ کم روزگار ہو سکتا ہے، ملکی حالات ہو سکتے ہیں، آگہی کا عذاب ہو سکتا ہے، آپ کے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں، وجودیت کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ تو معلوم وجوہات ہوں گی، کچھ نامعلوم وجوہات ہوں گی، آپ بے سبب اداس ہوں گے، کبھی کبھی تو چھلک پڑتی ہیں یوں ہی آنکھیں، اداس ہونے کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کوئی سبب نہیں ہوتا، اصل میں سبب ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو معلوم اور نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر انسان بے قرار ہو سکتا ہے، کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، جذبے جو ہے دہک سکتے ہیں، دل سلگ سکتا ہے، بے قراری ہو سکتی ہے۔ صرف ایک محبوب کا بچھڑنا یا محبوب کی یاد ہی نہیں ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاعر نے نتیجہ بیان کیا ہے، اسباب بیان نہیں کیے کہ میں بے قرار کیوں ہوں۔ شاعر کہہ رہے ہیں میں بے قرار ہوں، میں بے چین ہوں اور گھبراتا ہوا پھر رہا۔ تو یہ اتنا خوبصورت مطلع تھا۔ اگلے شعر پہ آتے جائیں اور تمثال کاری کا لطف لیتے جائیں۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، حسیات کس طرح متحرک ہوئی ہیں۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی کی، خوشبو چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہونٹوں کی خوبصورتی اور اس میں سے خوشبو کا چھلکنا، صرف اس کو محسوس کریں۔ وہ پھر ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا، پھر یہاں پہ خوشبو دیکھیں، وہ جو اس نے خوشبو چھلکائی ہے وہ باغ کی صورت میں چل رہی ہے۔ تو محبوب کی ادا، اس کا حسن، اس کا چلنا، اس کا انداز، اس کی خوبصورتی، اس کی نازکی، اس کے ہونٹوں کی تعریف، اور اس کا اس طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے متحرک ہو جانا، کتنی خوبی ہے اس شعر میں۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ اتنی عمدگی سے محبوب کی تصویر کشی کی ہے کہ وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے تصور کے مطابق ہمیں چلتا، مہکتا، دمکتا اور خوشبوئیں بکھیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ترتیب توڑتے ہیں غزل کی، اور اسی کے ساتھ اگلا شعر ملا کر دیکھتے ہیں۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، کاجل کے کرشمے سے، کاجل کی جادوگری سے، کاجل لگانا اور شام کر دینا، اور شام ہونا اور پھر چاند کا نکالنا، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ یہ آنکھوں کی چمک جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کے اندر ایک چاند چمک رہا ہے، ایک امید، ایک خواہش، ایک ترنگ، ایک تازگی۔ یہ تمثال کاری ہے۔ ایک آدمی، ایک محبوب
ایک دلربا، ایک حسین عورت کاجل ڈالے آنکھوں میں، آنکھوں کی چمک کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہے کہ سوز و گداز کی کیفیات بیدار ہو جاتی ہے. وہ پورا سوز و گداز نظر آ رہا ہے. ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، بناؤ سنگار ہے، شام کا وقت ہے، آنکھوں کی چمک ہے، محبوب کی ادا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوز ساتھ ابھر رہا ہے. کیفیات جو ہیں ان کے اندر ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے. تو آپ اس کو سن بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں، اور اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. شعر کی خوبی ہے، سن بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک حسین مورت بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں میں چمک ہے. یہ ہے منیر نیازی کی شاعری کا اعجاز، جو کس طرح آپ کی حسیات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، آپ کو دکھاتی بھی ہے، محسوس بھی کراتی ہے، بصر بھی کرتے ہیں آپ کیفیت، اور اس ماحول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، گویا آپ اس کا حصہ ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. اگلے شعر پہ آئیں. اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا. یہ تشریح کے اعتبار سے کچھ آسان شعر ہے. اس میں حسن کی اٹکیلیاں، اس کے ناز و ادا، اس کے انداز، اس کی شوخیاں، اس کا ستانا اور اس کا تڑپانا اور اس کا محظوظ کرنا اور محظوظ ہونا، اس حسن کا شیوا ہے، طریقہ ہے، دستور ہے. جبکہ عشق نظر آتا ہے تو وہ پردے میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، منہ ڈھانپ لیتے ہیں، نقاب کر لیتے ہیں، چادر اوڑھ لیتے ہیں، چلمن کے ساتھ لگے رہتے ہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ حسن کی اٹکیلیاں ہیں، اس کا ناز و ادا ہے، ناز و انداز ہے، ادا ہے، دلکشی ہے، حیا بھی ہے، شرم و حیا کے باعث بھی. اور وہ عاشق کی اصل میں کیفیات سے، اس کے جذبات سے واقف ہے، آگاہ ہے، اس لیے اس کو تڑپا رہا. تو اس میں حسن و عشق کی اٹکیلیاں اور ان کا آپس میں لاڈ اور محبوب کی ادا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. مکتے کی طرف آتے ہیں. عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. یہ شعر شاعر کی بیزاری، بے دلی، بے قراری اور اس طرح کی کیفیات کو ابھارتا ہے اور سامنے لاتا ہے. منیر کہتے ہیں کہ جس شہر میں بھی رہتا ہوں اکتا جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تنگ آ جاتا ہوں، بور ہو جاتا ہوں، دل نہیں لگ رہا. معلوم یا نامعلوم وجوہات کی بنا پر شاعر کے مزاج میں ایک بیقراری ہے، ایک نامطمئن پن ہے. وہ اس دنیا سے مطمئن نہیں ہو رہا، وہ اپنی حالت سے مطمئن نہیں ہو رہا. اس کا مزاج اسے بیزار رکھتا ہے، بے دل رکھتا ہے، بے قرار رکھتا ہے. ناصر کاظمی نے کہا تھا بری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. تو یہی حال ہے شاعر کا. عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. یہاں تک غزل کی تشریح کے حوالے سے باتیں تھیں. اب اس غزل کے حوالے سے کچھ بات بتاتا ہوں جو سننے لائق ہے. آخری عمر ہے منیر نیازی کی، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ایک تقریب منیر نیازی کے اعزاز میں رکھی گئی ہے. منیر نیازی پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور ملک کے مایہ ناز گلوکار تشریف فرما ہیں اور وہ منیر نیازی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ غزل ایک گلوکارہ نے گائی. منیر نیازی کی شکل دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ ان کو اپنی آخری عمر محسوس ہو رہی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن ایک خوشگواری بھی ہے، ایک حیرت بھی ہے کہ میں نے اتنا لازوال کام تخلیق کر دیا ہے. دنیا اس کو گاتی پھر رہی ہے اور وہ رشک سے گلوکار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور
اپنے اوپر بھی رش کرتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں میں ان کی صورت دیکھ کر میں یہ محسوس کر سکتا ہوں. تو وہ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو ضرور سنیے گا. جس سوز و گداز سے، جس انداز سے، جس انداز سے، جس طرز سے وہ گائی گئی ہے غزل، اور جس والہانہ پن سے، جس وارفتگی سے، جس کیفیت سے منیر نیازی نے اس کو سنا، وہ کیفیت آپ پر طاری ہو جائے گی. تو آپ منیر نیازی کی صورت دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے، کیا سوال اٹھتے ہیں، کیا باتیں آتی ہیں، یہ بھی دیکھیے گا. اور آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کیجئے گا. کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.